कून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा के इस हिस्से में जहाँ मुसलमानों को जहाद व क़िताल की तरग़ीब दी गई है, वहाँ बाज़ अहकामात भी हैं शरीयत के जो अता किए गए हैं, जिसमें रोज़े के अहकामात भी शामिल हैं। तो ये जो 23वां रुकू है, इसमें रोज़े के बारे में सारे जुमला अहकाम एक ही रुकू में बयान कर दिए गए हैं। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है वो लोगों जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि पहली उम्मतों पर जो तुमसे पहले लोग गुज़रे हैं जैसे उन पर फ़र्ज़ किया गया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। यानी रोज़ा थोड़े वक्त के लिए अल्लाह ताला की तरफ से ये पाबंदी लग जाती है कि जो चीज़ें हलाल हैं उनका भी खाना तर्क कर दो, पानी मत पियो, खाना मत खाओ, सहरी से लेकर इफ्तारी तक। इससे तुम्हारे अंदर ये जज्बा पैदा होगा कि जो मुस्तकिल हराम चीज़ें हैं उनको भी छोड़ सको। एक बड़ा रोज़ा है, गोया इस ज़िंदगी भर का रोज़ा है। शराब हराम की है अल्लाह ताला ने, खिंजीर हराम कर दिया है और बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ने हराम की हैं। तो वो रोज़ा रखने के लिए तुम्हारे अंदर कुव्वत, ये छोटे वाला रोज़ा जो अल्लाह ने ये 30 रोज़े जो फ़र्ज़ किए हैं, इससे पूरी होगी। कहा यह जाता है कि ये जो थे बनी इस्माइल, इनको ये इस इबादत से वाकिफ़ नहीं थे। नमाज की इबादत थी उनके यहाँ, अगरचे कि उसकी शक्ल उन्होंने बिगाड़ दी थी। हज की इबादत मौजूद थी, उसकी भी सूरत तब्दील कर दी थी। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इस्लाह की, लेकिन रोज़े की इबादत सिरे से मौजूद ही नहीं थी। इसलिए उन्हें ये बात कही गई कि तुम्हारे लिए अजनबी है, लेकिन ये कि अल्लाह ताला साबका उम्मतों पर यह फ़र्ज़ करता आया है। सियाम का लफ्ज़ उनके यहाँ मुस्तामिल था, उनकी ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन ये घोड़े को तरबियत देने के लिए था कि घोड़ों को जब वो एक ख़ास, जैसे होता है ना, किसी को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, तो घोड़े को सहरा में चलने की ट्रेनिंग दी जाती थी। उसके लिए उसे भूखा प्यासा भी रखा जाता था और बादे सरसर के मुखालिफ भी चलाया जाता था। अब मुश्किल काम है घोड़े को काबू करना, तो सारे लोग मिल के तो ये काम करते थे और इस अमल को वो सियाम कहते थे। तो अल्लाह ने कहा तुम पर सियाम फ़र्ज़ किया गया है, यानी अब तुम्हारी भी एक स्पेशल ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि एक मिशन तुम्हें सुपुर्द किया जाना है। वो मिशन कि तुम्हें उम्मत जो है ना वो बनाया गया है दरमियानी, तुमने अल्लाह का दीन दूसरों तक पहुंचाना है। तो अगर तुम्हारे अंदर एक मजबूत कुव्वत इरादी नहीं होगी तो कैसे ये काम करोगे? तो पहले ख़ुद को भी तो पकाना पड़ेगा, एक मजबूत जो है ना वो इंसान बनना पड़ेगा, जिस दिल में हो सदाकत के लिए मरने की तड़प, पहले अपने पैकर खाकी में जान पैदा करे। तो अपनी कुव्वत इरादी को मजबूत बनाने के लिए ये तुम्हें जो है ना रोज़े की इबादत अता की गई है। अय्याम मादूदात, ये गिनती के चंद दिन हैं। 30 दिनों को मादूदात नहीं कह सकते, इसलिए एक राय ये है कि जो पहले रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे वो 3 थे, हर महीने 3 रोज़े रखने थे। वैसे वो साल के 36 हो जाते थे, लेकिन ये कि वो चूँकि 3-3 करके थे तो वो करना आसान था। अय्याम मादूदात, ये गिनती के चंद दिन हैं। फमन कान मिनकुम मरीज़न, इन दिनों में भी अगर तुम में से कोई मरीज़ हो, बीमार, औ अला सफ़रिन, या सफ़र पर हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तो दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले। व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, और जो लोग ताकत रखने के बावजूद रोज़ा न रखें वो मिस्कीन को खाना खिला दें। ये फिर इब्तिदाई हुक्म है, ये रमज़ान के रोज़े का हुक्म नहीं है, जो पहला इब्तिदाई हुक्म आया था उसके लिए है। फ़मन ततव्वा खैरन, तो जो कोई भलाई करे, यानी ये कि रोज़ा भी रखे और मिस्कीन को खाना भी खिलाए, फ़हुवा खैरुल्लाह, तो ये उसके लिए तो बहुत बेहतर है। व अन तसूमू, लेकिन अगर तुम रोज़ा रखोगे, खैरुल्लकुम, ये तुम्हारे हक़ में ज़्यादा बेहतर होगा, यानी सदका देने के मुकाबले में। इन कुंतुम सादिक, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम समझो। ये एक हुक्म था, यानी जैसे होता है ना कि पहले इब्तिदाई ट्रेनिंग के तौर पर इतना किया गया था, फिर उसके बाद रमज़ान का जिक्र आता है, ये बाद में आया है। शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया है। ये अब एक नई बात है। किताब का और रोज़े का आपस में एक ताल्लुक़ हमेशा से रहा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब किताब दी गई तौरात, तो पहले उन्हें कोई तूर पर बुला के 40 दिन उनको एतकाफ़ कराया गया, दिन को रोज़ा रखते थे, रात को इबादत करते थे, फिर तौरात उनको अता की गई। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र आता है कि उनको भी जो है रोज़ा रखवा के फिर इंजील दी गई। तो ये किताब का रोज़े का आपस में ये जो ताल्लुक़ है, ये इसी का यूँ समझिए तसलसल है कि हमारे यहाँ भी दिन को हम रोज़ा रख के रात को तरावी पढ़ते हैं, और उसमें क़ियामुल लैल, यानी ये जो उसमें कुरान मजीद पढ़ा जाता है, और उसका ताल्लुक़ असल में इंसानी शख्सियत के साथ है कि ये 2 चीज़ों का मरकब है। इसमें रूह भी वदियत की गई है, एक हवानी जिस्म भी है।
تو روزے کی عبادت کے ذریعے سے اس کے حیوانی جسم کی غذا جو ہے روکی جاتی ہے تاکہ وہ کمزور ہو، اور قرآن جو کتاب ہے وہ رات کو سننے کے نتیجے میں اس کی روح کو غذا ملتی ہے تاکہ وہ طاقتور ہو اور وہ سواری کر سکے پھر اس کے جسم کے اوپر۔ تو یہ ایک کمبینیشن ہے، یہ دو آتشہ پروگرام ہے۔ تو شہر و رمضان الذی، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کی جو اصل فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اور یہ قرآن کیا ہے؟ یہ ہے ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کے روشن دلائل پر مبنی ہے، والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر، تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے، اس کی یعنی پائے کا مطلب اس کی زندگی میں رمضان آ جائے، فلیصم، تو اس پر لازم ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اب پورا مہینہ رکھنا ہوگا، یہ دوسرا حکم ہے۔ ومن کان مریضا، اور اگر کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا یہ کہ سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں وہ گنتی پوری کر لے، جو قضا ہو گئے روزے وہ بعد میں رکھ لے۔ اب یہاں وعلی الذین یطیقونہ والی چھوٹ نہیں دی گئی ہے کہ طاقت رکھنے کے باوجود روزہ چھوڑ سکتے ہو، وہ چھوٹ ختم ہو گئی، وہ ابتدائی چھوٹ تھی، اب نہیں ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے تکلیف تنگی نہیں چاہتا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ کہ روزہ رکھنے کے نتیجے میں تمہیں اس قابل بناتا ہے کہ وہ دین کے جو مشکل احکامات ہیں وہ تمہارے لیے آسان ہو جائیں، تو یہ تمہیں گویا اس کے مطابق بنانے کے لیے یہ تمہیں دیا گیا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جو اللہ نے چھوٹ دی ہے کہ روزہ قضا بھی کر سکتے ہو، بعد میں پورا کر لینا سفر میں اور بیماری میں، تو یہ بھی تو اللہ نے تم پر مہربانی کی ہے، آسانی کی ہے تمہارے لیے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم یہ گنتی پوری کر سکو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اب وہ جو پہلا مطلب میں نے بیان کیا تھا اس کا تعلق آ گیا، تاکہ تم اللہ کو بڑا کر سکو جیسے کہ تمہیں ہدایت کی گئی ہے، جیسے تمہیں سمجھایا گیا ہے۔ یہ ہدایت کہاں کی گئی ہے؟ یہ مدنی قرآن ہے۔ اس سے پہلے جو مکی قرآن ہے اس میں سورہ مدثر میں آ چکا ہے کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کو بڑا کرو، اور سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں آیا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اسے بڑا کرو جیسے بڑا کیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ یہاں پہ ابو جہل بڑا بن کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی بڑائی کو ختم کرو اور اس کے مقابلے میں اللہ کی بڑائی کو نافذ کرو۔ یعنی جب اللہ کا حکم نافذ ہوگا تو اللہ بڑا ہے، جب تک اللہ کی سنی نہیں جاتی، لوگ اس کو اتھارٹی اس کی تسلیم نہیں کرتے، تو بڑا تو وہ ہے جس کی اتھارٹی مسلمہ ہے۔ لہذا اللہ کو بڑا کرو یعنی اللہ کا آرڈر نافذ کرو، یعنی اللہ کا دین غالب کرو، یہ مطلب ہے اس کا۔ اب یہ کام کرنے کے لیے وہ اس رستے سے چلنا پڑے گا، وہ جو ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو یہ جیسے ہمیں مال و دولت کے بارے میں بتایا نا کہ کتنا خرچ کرنا ہے، یسألونک ماذا ینفقون، آگے ہم پڑھیں گے، قُلِ الْعَفْوَ، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ لیکن فرض کتنا کیا؟ 2.5% کیا۔ وہ زکوٰۃ کا حکم آیا، جانا وہاں تک ہے، سٹارٹ یہ ہے، یعنی کم از کم یہ تو لازمی کرنا پڑے گا۔ اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جو جدوجہد کرنی ہے اس کا آغاز پہلے اپنے آپ کو پکانے سے ہوگا۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کو بڑا کر سکو، اس کے لیے محنت و مشقت کر سکو، اس کے لیے یہ ساری قربانیاں دے سکو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر، یعنی اصل میں اللہ کا شکر کیسے پورا ہوگا؟ یہ جان کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ اللہ ہی کی راہ میں لٹا دو، اس قابل بن جاؤ تو تب اللہ کا حق ادا ہوگا۔ وہ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو یہ تو حق اصل میں اس کے ادا ہونے کی کوئی صورت تب بنے گی کہ اللہ کی وہ نعمتیں جو اللہ نے عطا کی ہیں ان کاموں پر خرچ کی جائیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہوا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اب ایک تیسرا فائدہ ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں۔ یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں کسی بھی چیز کا سوال تب پیدا ہوتا ہے جب اس شے کی طلب آپ کے اندر پیدا ہو۔ آپ کو اگر امریکہ جانے سے غرض نہ ہو تو آپ کسی سے بھی یہ نہیں پوچھیں گے کہ امریکہ کا ویزا کیسے لگتا ہے۔ پہلے آپ کے اندر امریکہ جانے کی خواہش پیدا ہوگی، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بھئی جانے کے طریقے کیا ہیں، تو پوچھ گچھ اس کے بعد شروع ہوگی۔ بھئی اسی سے یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے بارے میں کون پوچھے گا؟ جس کی اللہ کی محبت جاگ گئی ہوگی۔ تو اللہ کی محبت جگانے کا ذریعہ کیا بنے گا؟ روزہ بنے گا۔ ایک تو 30 دن کی یہ پریکٹس کہ ہر آن نفس چاہ رہا ہے کہ میں کھانا کھاؤں، پانی پیوں، لیکن آپ اللہ کی خاطر اسے روک رہے ہیں،
تو وہ یاد اللہ کی مضبوط ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ اس کے نتیجے میں آپ کا جسم کی جو گرفت ہے آپ کی روح کے اوپر وہ کمزور پڑی. گویا روح اس کے سسک رہی تھی، بے ہوش تھی، اسے یاد ہی نہیں کچھ، اس کے ہوش ہی نہیں تھے. اب دن کو روزہ رکھنے کے نتیجے میں جسم کی گرفت روح کے اوپر سے ڈھیلی پڑی ہے، اور رات کو وہ غذا جو روح کی غذا ہے یعنی اللہ کا کلام وہ سننے کے نتیجے میں اسے تقویت ملی ہے. تو وہ جب اسے ہوش آئے گا تو وہ کس کا پوچھے گی؟ جیسے کوئی بھی بے ہوش آدمی ہاسپٹل میں پڑا ہو، جب اسے ہوش آئے گا تو اپنے محبوبوں کا پوچھے گا نا، جن کو وہ پسند کرتا ہوگا، جن سے محبت کرتا ہوگا، ان کا پوچھے گا. تو جو روح ہوش میں آئے گی تو اس کے دل میں کس کی معرفت ہے، وہ کس کو جانتی ہے، وہ کسے پہچانتی ہے، اس کا کون ہے؟ اس کا اللہ ہے، وہ اس کا پوچھے گی. تو گویا اس روزے کے نتیجے میں انسان کے اندر اللہ کی طلب پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت جو ہے وہ جاگ جاتی ہے. تو یہ بھی ایک اس کا فائدہ ہے. فَإِنِّي قریب، تو اگر میرے بارے میں پوچھے تو میں تو قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہتا ہوں جب وہ پکارے. اچھا، یہ قریب ہونے سے بھی بڑی عجیب بات آئی ہے نا. یعنی دور تو تم نکل گئے تھے، جب تم مجھ سے بھولے ہوئے بھی تھے میں دور نہیں تھا، میں تو تمہارے قریب ہی تھا. تو دوری کا اگر تمہیں احساس ہو رہا ہے تو یہ تمہارا اپنا احساس ہے جو ذہنی طور پر تم مجھ سے دور تھے، وگرنہ میں تو تم سے دور نہیں تھا. تمہاری ساری ضرورتیں تب بھی میں پوری کر رہا تھا، تمہاری حفاظت اس وقت بھی میں کر رہا تھا جب تم مجھے بھولے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں تو قریب ہوں، میں تو تمہاری نگہبانی کر رہا ہوں، نگہداشت کر رہا ہوں، پرورش کر رہا ہوں، پروان چڑھا رہا ہوں، ضرورتیں پوری کر رہا ہوں. تو ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل ہی نہیں کی صورت ہے. اور اب اگر تمہیں خیال آ گیا ہے، میرا پوچھا ہے، تو میں کسی کو یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کل کس کیفیت میں تھا. جب وہ واپس آئے، لوٹ کے آئے، تو جیسے ایک ہوتا ہے نا، خیر کو بدو گھر کو لوٹے، تو ماں تو ویلکم کرتی ہے نا جب بھی لوٹے کوئی، تو میں بھی ویلکم کرتا ہوں. اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہتا ہوں جب وہ پکارے. اب یہ چیز آپ کو چھوٹی سی لگے گی، یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا ایک جو ہے نا یہاں پہ یہ اعلان ہے جو کیا گیا ہے. اب آپ سوچیں گے یہ چیز نہ ہو تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ میں ایک گناہ گار آدمی ہوں، میں اللہ کی طرف آنا چاہتا ہوں، نہیں میں اتنے گناہوں کے ساتھ اللہ سے بات کیسے کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. تو پھر کیا کروں؟ پھر مجھے سفارشی چاہیے، پھر مجھے وسیلے چاہیے، پھر مجھے وہ چاہیے جو مجھے اللہ تک لے کے جائیں. تو وہ جو لے کے جانے والے مجھے ملیں گے فراڈیے، سارے ٹھگ. وہ کون اللہ کے پاس لے کے جانے والا ہوتا ہے؟ وہ تو اپنے چندے اکٹھے کرنے. میں ایک گلٹی کانشیس آدمی، اور مجھے اب ہر کوئی بندہ یہ چاہے گا کہ مجھے ایکسپلائٹ کرے. تو اللہ کے نام پہ ساری ایکسپلائٹیشن اسی بنیاد پر ہوتی ہے کہ اللہ سے تمہارا ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا جب تک کوئی سیڑھی نہ ڈھونڈو، جب تک کوئی ذریعہ نہ ڈھونڈو. تو یہاں جو بات بتائی گئی، کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایرا غیرہ بیچ میں نہیں ہے، ڈائریکٹ ہے تمہاری ڈائلنگ اللہ کے ساتھ. اجیب و دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار پہ لبیک کہتا ہوں جب پکارے. کوئی اس سے غرض نہیں ہے میں وہ کس حالت میں ہے. طلب اگر صادق اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے تو میں اس کی پکار پر لبیک کہوں گا. وہ باقی بعد میں سیکھتا رہے گا کہ نہانا کیسے ہے اور پاک کیسے ہونا ہے، یہ سب بات کی باتیں ہیں. ابھی تو میں اس کے لیے بائیں دراز کر کے کھڑا ہوں. لیکن یہ کہ کچھ تھوڑی شرم وہ بھی کر لیں. میں اتنی ان کے گناہوں کے باوجود انہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، تو ذرا وہ بھی تو سوچیں کہ وہ کیوں میری طرف میرے فل یستجیبوا لی، انہیں بھی تو چاہیے، میں بھی تو پکار رہا ہوں، اس پر لبیک کہیں، میری پکار پر لبیک کہیں. اور وہ پکار کیا ہے؟ وہ جو ہم پڑھ کے آئے ہیں، میری راہ میں یہ سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوں نا، میرے دین کو مجھے بڑا کرنے کے لیے جو قربانی دینا پڑے وہ دیں. اور سورہ بقرہ میں جو اصل پکار تھی وہ آخر میں آئی ہے کہ یہ اب جو قصہ طالوت و جالوت آیا ہے کہ جیسے طالوت کے ساتھیوں نے جالوت کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے استقامت کے ساتھ، ایسے کھڑے ہو جائیں. اور مسلمانوں نے غزوہ بدر میں اسی طرح کھڑے ہو کر، سورہ بقرہ کے فوراً بعد غزوہ بدر ہے، یعنی 2 سال کے بعد ہے یہ، تقریباً اس سے پہلے نازل ہو گئی ہے. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے یا نہیں کھڑے ہو گئے؟ یہ پکار ہے جس پر چاہتا ہوں کہ وہ لبیک کہیں، یہ پکار ہے جس پر وہ آمین کہیں، جس کے لیے وہ آگے بڑھیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. اب یہاں پہ اگر آپ اس کا ترجمہ کریں گے مجھ پر ایمان لائیں، تو وہ کوئی تک والی بات نہیں بنے گی، مطلب اس سیاق و سباق میں فٹ ہی نہیں بیٹھے گا. تو یہاں اس کا کیا مطلب ہے؟ میرا یقین رکھیں،
ایمان تو ہے، یقین رکھنے کا کیا مطلب ہے یہاں پہ کہ اگر وہ میری خاطر قربانیاں دیں گے، کچھ لٹائیں گے، میرا یقین رکھیں کیا کہ میں ان کی مدد کروں گا، میں ان کا ساتھ دوں گا۔ جب تم اپنا سب کچھ لٹا کے میرے پاس آ جاؤ گے تو میں کیوں نہیں تمہارے لیے اپنی جو ہے وہ مدد کے دروازے کھولوں گا، فرشتے اتاروں تمہارے لیے۔ پہلے مسئلہ یہ ہے تم آگ میں چھلانگ لگاؤ، آگ کو گلزار میں بنا دوں گا۔ لیکن اگر وہ اوپر کھڑے ہو کہ تم یہ کہو اے اللہ پہلے آگ ٹھنڈی کر تاکہ میں چھلانگ ماروں، یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ پہلے چھلانگ لگاؤ پھر میں آگ ٹھنڈی کروں گا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لبے بام ابھی، تو اس سے فارغ ہو نا، یہ نفع اور نقصان کا میزانیہ پہلے بند کرو، اکاؤنٹنگ ختم، اور اس کے بعد اب آگ پوری طرح اپنے آپ کو نثار کرو میرے اوپر، پھر دیکھو میری مدد تمہارے ساتھ شامل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو یہ اس کا اعتقاد رکھیں، اس کا یقین رکھیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرا یقین رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ سمجھ حاصل کر سکیں۔ اب دیکھیے یہ رشد کی بات ہے، پہلے شکر کی بات آئی، اس سے پہلے تقویٰ کی بات آئی، رشد اس سے اگلا منزل ہے، یعنی ایک نیکی کی سینس حاصل ہو جانا، ایک اجتہادی بصیرت ان کے اندر پیدا ہو جانا ہے۔ آپ یعنی جیسے ایک ہوتا ہے نا، جیسے روڈ سینس ہوتا ہے، اب آپ اسے ڈیفائن نہیں کر سکتے، تجربے سے آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ تو مختلف جو آپ کے سینس ہوتے ہیں وہ سینس ہمیشہ پریکٹس سے حاصل ہوتے ہیں، کوئی بھی سینس ہو۔ تو یہ آپ دین کو جب اس طرح پریکٹس کرو گے تو آپ کے اندر وہ ہدایت کی وہ سطح آئے گی جسے رشد کہتے ہیں، یعنی اس مقام تک پہنچو گے، مقام رشد تک، ایک تمہاری نیکی کی سینس پیدا ہو جائے گی۔ اس کو اقبال کہتے ہیں، وہ ایک خاص نظر کہتے ہیں نا کہ کار جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ تو جگر خوں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو دنیا کی محبتیں ان کا خون ہوتا ہے، یہ بھی لٹ گیا، وہ بھی لٹ گیا، یہ بھی نقصان ہو گیا، سب کچھ لٹا کے اس کے بعد پھر وہ چشم دل میں نظر پیدا ہوتی ہے۔ جب تک آپ کی دنیا کی محبتیں ہیں تو وہ خول ہیں جو آپ کی اس دل کی بینائی کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں، جو نظر کچھ نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ خول اتریں گے تو وہ نظر کھلے گی اور کچھ نظر آئے گا۔ وہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، وہ نگاہ کھلتی کیسے ہے؟ وہ یہ دنیا کی محبت کے خول اترنے کے نتیجے میں یہ شل ٹوٹتے ہیں تو وہ نظر جو ہے وہ آویدہ ہوتی ہے۔ لعلہم یرشدون احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان کی راتوں میں، روزے کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کی طرف بے پردہ ہونا جائز کیا گیا ہے، حلال کیا گیا ہے۔ ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس کے ہیں، یعنی تمہارے عیبوں کو چھپاتی ہیں۔ وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس کے ہو، یعنی تم ان کے عیبوں کو چھپاتے ہو۔ ظاہر ہے بہت قربت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے بہت گہری واقفی ہے، تو وہ چیزیں اگر کھولی جائیں تو بہت عیب دار باتیں ہوتی ہیں، تو یہ ایک دوسرے کے گویا لباس کی طرح ہو، ایک دوسرے کے عیبوں کی حفاظت کرتے ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اب یہ ہے وہ بات جو میں نے کہا، ایک ذکر کیا تھا نا کہ جب آپ کوئی خود سے ایک فلسفہ گھڑ لیتے ہیں پھر اللہ اسی کے مطابق آپ سے حساب لیتا ہے۔ یہ ایک تصور تھا، خیال یہ تھا، اگرچہ کہ حکم نہیں تھا کہ دن کو روزہ رکھنا ہے تو رات بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے، لیکن چلے بھی جاتے تھے۔ اب ظاہر ہے جذبات کا گھوڑا ہے، نہیں قابو ہوا تو پھر وہ تعلق قائم ہو گیا۔ اب اس کے بعد ایک بعد میں افسوس بھی ہوتا تھا کہ ہم نے کوئی غلط کام کر دیا۔ اس کو کہاں تم خیانت کرتے تھے، کیونکہ ذہن میں یہ ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، اور یہ سوچتے ہوئے بھی کر لیتے تھے تو گناہ ہی سمجھا جائے گا وہ۔ تو علم اللہ، اللہ کو معلوم ہے، انکم کنتم تختانون انفسکم، تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر مہربانی کی ہے، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا ہے۔ فالآن، تو اب باشروہن، اپنی عورتوں سے مباشرت کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور حاصل کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا، یعنی اولاد۔ وَكُلُوا، اور راتوں کو کھاؤ بھی، وَاشْرَبُوا، اور پیو بھی، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ تمہارے لیے صاف تمہیں نظر آنا لگے صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے جدا ہو کر۔ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر روزے کو پورا کرو اس سحری سے لے کر رات تک، یعنی رات کب ہوگی؟ جب سورج غروب ہو جائے گا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، ہاں تم ان سے مباشرت نہیں کر سکتے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ یہ اعتکاف مرد کا ہوتا ہی مسجد میں ہے، لہٰذا جب اعتکاف بیٹھ جاؤ تو ان راتوں میں مباشرت نہیں ہوگی۔ مباشرت کا ایک معنی جو ہے وہ ویسے بات چیت بھی ہے،
اور ایک معنی جو ہے وہ جو تعلق ظن و شو ہے وہ بھی ہے۔ یہاں پہ جس چیز سے منع کیا گیا وہ بات چیت نہیں ہے، بلکہ تعلق ظن و شو رکھنے سے منع کیا گیا۔ بات چیت ہو سکتی ہے، اب بھی کوئی ضرورت کی بات پوچھنے آ سکتی ہیں اہلیہ، آپ بتا سکتے ہیں، اس سے اعتکاف کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوہا، ان کے قریب بھی نہ پھٹکو، یعنی پامال کرنا تو بہت بات کی بات ہے، احتیاط کا تقاضا، دور دور ہی رہو۔ وہ جیسے اگر آپ جانور چرا رہے ہوں تو دوسرے کی جو زمین شروع ہوتی ہے تو اس سے ذرا فاصلے ہی پہ رکھیں، کہیں ادھر منہ نہ مار لے، احتیاط کا تقاضا یہ۔ اسی طرح تم اللہ کی حدود کے قریب نہ ہو۔ کذالک یبین اللہ لکم یبین اللہ آیاتہ للناس، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں، بچتے رہیں۔ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور اپنے مالوں کو آپس میں ناحق نہ کھاؤ، یعنی ناجائز طریقے سے دوسرے کے مال کو ہڑپ نہ کرو۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اپنے مالوں کو اعلیٰ حکام تک نہ پہنچاؤ رشوت کے طور پر، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ جو ہے وہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، یعنی کسی پٹواری کو پیسے دے کے تو اس کی زمین دوسرے کی اپنے نام لگوا لو، اسی طرح کسی اور کا حصہ مار لو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو یہ گناہ کا کام ہے، یا جانتے بوجھتے یہ کام نہ کرو۔ اب یہ آخری آیت ہے اس رکوع کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزے کے نتیجے میں جو تقویٰ پیدا ہونا ہے، روزے کیوں رکھوایا گیا؟ تاکہ تقویٰ پیدا ہو۔ اس تقویٰ کا پہلا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ حرام کو چھوڑ دینا، عقل حلال، حلال پہ قناعت کرنا اور حرام سے بچ جانا۔ اگر رمضان کے بعد یہ نتیجہ نہیں نکلا تو اس کا مطلب رمضان ہمارا ویسے ہی گزر گیا، اس نے ہمیں جو فائدہ پہنچانا تھا وہ نہیں پہنچا پایا۔ یسالونک عن الاہلہ، اے نبی یہ آپ سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس، فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے وقت کا ذریعہ، یعنی وقت کے مقرر کرنے کا، یعنی ٹائم ٹیبل بنانے کا ذریعہ ہے۔ والحج، اور اسی سے حج کا تعین ہوتا ہے۔ ولیس البر بان تاتوا البیوت من ظہورها، اور یہی نیکی، یہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کو ان کے پچھواڑے سے داخل ہو۔ اصل میں یہ ایک خاص ان کے ہاں تصور تھا کہ اگر ایک دفعہ آپ نے احرام باندھ لیا اور نکل گئے گھر سے حج کے ارادے سے، اور کوئی شے گھر میں رہ گئی جس کو لینے کے لیے آپ نے واپس آنا ہے، اب دروازے سے واپس نہیں آ سکتے، اب پیچھے جو ہے نا جو پچھلی دیوار ہے اس میں نقب لگاؤ، اس سے اندر گھسو اور اپنا جو بھی ضرورت کی چیز ہے وہ لے کے جاؤ، اس کو وہ نیکی سمجھتے تھے، منع کیا، کہا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ من ولکن البر من اتقی، بلکہ نیکی اس کی ہے جو تقوی کی روش پر قائم رہے، اللہ کے نافرمانی سے بچتا رہے۔ واتوا البیوت من ابوابها، اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم بامراد ہو، فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، یہ ہم دیکھیں گے قرآن مجید میں خاص طور پہ کہ جہاں جہاں حج کا ذکر آئے گا ساتھ قتال کا ذکر آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج کہاں پہ کرنا ہے، طواف کہاں پہ کرنا ہے، صحیح کہاں پر کرنی ہے، وہ مرکز جو ہے وہ مشرکین کے قبضے میں ہے۔ تو گویا حج کے احکام دینے کے ساتھ اس چیز کی طرف بھی ترغیب دلائی گئی کہ اس کو آزاد کرانا ہے، واگزار کرانا ہے، مشرکوں سے چھیننا ہے۔ تو وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جنگ کرو، لڑو۔ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان لوگوں سے جو تم سے لڑے۔ سوال ذہن میں لے کے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ گئے اس کے بعد انہوں نے تو حملہ نہیں کیا تھا، پہلے مسلمانوں نے ان کے راستے روکے، اور بلکہ یہ کہ جو آخری غزوہ بدر ہوا اس کے اسباب میں یہ شامل ہے کہ یہ جو قافلہ تجارتی جا رہا تھا اس کو مسلمانوں نے روکنے کی کوشش کی۔ تو گویا اس کا، اور اس کے بدلے میں ابو سفیان نے جا کے شام سے میسج بھیجا مکے والوں کو کہ یہ مسئلہ ہوا ہے، اور اس سے پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک قتل بھی ہو چکا تھا وادی نخلہ میں، جس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوا ہے۔ تو یہاں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ انہوں نے شروع کی ہے اور ان سے تم لڑو۔ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں۔ تو اصل میں جنگ انہوں نے کس معنی میں شروع کی تھی کہ مسلمانوں کو مکے میں انہوں نے مارے بھی ہیں، مسلمان آل یاسر، حضرت یاسر مارے، ان کی اہلیہ ماری، حضرت سمیہ ان کو قتل کیا۔ پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کا فیصلہ تو انہوں نے کر ہی لیا تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت نکال کے لے آئے۔ ہجرت پر مسلمانوں کو کس نے مجبور کیا؟ انہوں نے مجبور کیا۔ گویا جنگ وہ شروع کر چکے تھے،
مسلمانوں کے ہاتھ اللہ نے باندھ رکھے تھے، کفو ایدیکم، ہاتھ باندھ کے رکھو، تم نہیں لڑ سکتے۔ اب وہ ہاتھ کھول دیے گئے۔ یہ تو سورہ حج میں ہی جب ہم پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ وہیں کھول دیے گئے تھے۔ اب گویا حکم دیا گیا ہے کہ صرف اجازت نہیں ہے بلکہ لڑنے کا حکم ہے، ان سے لڑو، لیکن ولا تعتدوا، حد سے مت نکلو۔ یعنی یہ کہ اس لڑائی کے اندر تم نے وہ کشتوں کے پشتے نہیں لگانے ہیں، صرف ان کی طاقت کا غرور توڑنا ہے، وہ ان کے ہاتھ سے اقتدار تمہارے پاس آ جائے۔ باقی یہ مقصد تخریب نہیں ہے، انتقام نہیں ہے یہ مقصد، بلکہ یہ ہے کہ جو بھی انہوں نے فتنہ پھیلایا ہوا ہے اس کو ختم کرنا مقصود ہے۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک دین کے نام پر ہو زیادتی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ، انہیں قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جس جگہ بھی ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے وہاں سے انہیں نکال باہر کرو۔ یہ ہم سورہ توبہ میں پہنچیں گے تو وہ حکم ہمیں ملے گا۔ اب مشرک اس مکے میں یا جزیرۃ العرب میں نہیں رہ سکتے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، جو فتنہ ہوتا ہے وہ قتل سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ فتنہ کیا شے ہے؟ جہاں اللہ کا دین غالب نہیں ہے، ظاہر ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی دین تو، کوئی آرڈر تو ہے نا، وہ آرڈر جو ہے، وہ نظام جو ہے، وہ انتظام جو ہے، وہ جو قانون ہے، وہ فائدے پہنچا رہا ہے کسی کو۔ جنہوں نے بنایا ہے وہ قانون، وہ اپنے فائدے میں بنایا ہے۔ اللہ جب بنائے گا تو وہ سب کے فائدے کا ہوگا۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ عورت کون ہے، مرد کون ہے، اسے پتہ ہے، ان سب کے جذبات کا پتہ ہے۔ وہ یہ نہیں اس سامنے رکھے گا کہ بھئی وہ امیر کون ہے، غریب کون ہے، بلکہ دونوں کے فائدے کی بات کو سامنے رکھے گا۔ لیکن یہ کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی قانون بنائے گا تو عورت بنائے گی تو مردوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھے گی، مرد بنائیں گے تو عورتوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے، سرمایہ دار بنائیں گے تو مزدور کا کچومر نکالیں گے، مزدور بنائیں گے تو سرمایہ دار کی ستیہ ناش پھیریں گے۔ یہ تو پھر، اور اگر فرض کریں اختیار ریاست کے بڑے لوگوں کے پاس آ جائے گا تو عام شہریوں کا ستیہ ناش کر دیں گے، اور اگر شہریوں کو کھلی چھٹی دے دی جائے تو قانون کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ یہ عدم توازن ہوگا جب لوگ قانون بنائیں گے یا مخلوق میں سے کوئی بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ جب دے گا وہ میزان ہوگی، میزان عدل اجتماعی ہوگی۔ انزل الکتاب والمیزان، اس نے کتاب بھی اتاری اور میزان بھی اتاری۔ تو یہ جو لوگوں کا بنا ہوا قانون ہے یہ فتنہ ہے، یہ جو ظلم ہے، اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس سے معاشرے میں امن نہیں ہوگا بلکہ بے سکونی ہوگی، لڑائیاں ہوں گی، فتنہ فساد ہوگا۔ تو یہ جو فتنہ ہوتا ہے یہ قتل سے بڑھ کر ہوتا ہے، اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ ایک ظالمانہ نظام وہ جو ہے زیادہ انسانیت کے لیے جو مصائب کا باعث بنتا ہے۔ عہد حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ گویا انسانیت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، انسان معاشی حیوان بن کے رہ جاتا ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لیکن مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑنا، کیونکہ وہ امن کا شہر ہے، اس کا امن کو جو ہے برباد نہ کرنا۔ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ اس میں تم پر جنگ کرنے میں پہل نہ کریں، یعنی تم وہاں پہ ان سے نہیں لڑو گے، اگر وہ لڑیں تو پھر ہاتھ باندھ کے نہیں رکھنا، پھر مقابلہ کرنا۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑیں وہاں پہ یعنی مسجد حرام کے آس پاس تو فَاقْتُلُوهُمْ، تم بھی لڑو ان سے، مارو ان کو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کا یہی بدلہ ہے۔